आसाम स्टेट हिंदुस्तान के कोने में है, लेकिन मेरे दिल के बीचों बीच बसता है ये आसाम। मैप में अगर आप देखते हो तो आसाम बिल्कुल कोने में नजर आता है, लेकिन मुनव्वर जमा के दिल के बीचों बीच है। वो बीचों बीच इसलिए है कि 2003 से 2006 तक मैं फार्मासिस्ट एक हॉस्पिटल में जॉब किया करता था और रात में अंग्रेजी जुबान सीखता था। तो वैसे तो 3 महीने का कोर्स होता, लेकिन अब्बा जान की तबीयत खराब होने की वजह से मैंने उस 3 महीने के कोर्स को 3.5 साल तक पढ़ता रहा। ये अल्लाह की प्लानिंग थी। व मकरू मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। हम कुछ प्लान करते हैं और अल्लाह कुछ प्लान करता है, और अल्लाह की प्लानिंग आला होती है, सुपीरियर होती है, सुप्रीम होती है। तो फिर उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी है। गवर्नमेंट जॉब भी मिली मुझे, वो भी मैंने छोड़ दिया। और जॉब छोड़कर मैं जब टीचिंग लाइन में आया, टीचर बना 2007 में। 2007 से 2016 तक पूरे 10 साल में अंग्रेजी पढ़ाता रहा। और 2017 में मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने मुझे फ़ोन किया, एक लड़की की स्पीच सुनकर, मेरी तकरीर सुनकर नहीं, एक लड़की ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकरीर स्पीच दी थी अरविंद केजरीवाल साहब के प्रेजेंस में, गुड लीडर, आइडियल लीडर और गुड गवर्नेंस में। तो वो मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को इतना पसंद आई स्पीच, वो फौरी मुझे फ़ोन किए और फ़ोन कर सबसे पहला जुमला आपने फरमाया था कि आप मुझे 10 साल पहले क्यों नहीं मिले, मुझे अच्छे लोगों की तलाश है। तो आपने कहा फौरी आप जहां भी है आप हो जाए आसाम तशरीफ ले आइए। तो मैं आसाम गया, वहां पर वर्कशॉप किया। तो वहां मैंने लड़कियों को एक स्पीच दी थी हॉस्टल गर्ल्स के लिए। ऐसे दहाड़े मार मार कर रो रही थी लड़कियां वो स्पीच सुनकर। और पूरे दुनिया के कंट्रीज, शायद कोई कंट्री बचा होगा, वहां से मुझे कॉल्स आए हैं। तो ये जो टीचर से मैं स्पीकर बना, उसमें आसाम का बहुत बड़ा हिस्सा है और मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। और उसी वर्कशॉप के खत्म पर, कॉन्वोकेशन पर, मैंने एक डिबेट रखा मदर और फादर पर। और वो जलालिया मदरसे के शेखुल हदीस शमशुद्दीन साहब की बिटिया और एक करीमगंज से ही एक लड़की, एक मदर और एक फादर को फेवर कर रहे थे। वो जहां तक मेरा इल्म है करीब 20-25 करोड़ लोग उसको देखे हैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। तो ये जो टीचर से मैं स्पीकर बना हूं, उसमें आसाम का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है माशाअल्लाह। और ये बीमारी की हालत में मैं स्टेज पर खड़ा हूं और अमीर शरीयत शेख हजरत मौलाना याहिया साहब दामद बरकातुहुल औलिया के मुबारक हाथों से ये जो अमामा पहनाया गया, तो वो जो अमामे की गर्मी है मेरे टेम्परेचर को नॉर्मल कर दिया, पसीने छूट गए तो बुखार उतर गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दरअसल ये जो स्टेज है ये तलबा के लिए है जो पार्टिसिपेट किए हैं और उलमा का स्टेज है। लेकिन ये मौलाना हुज़ैफा साहब मस्तानवी दामद बरकातुहुम का जिगर है, जो मेरे जैसे अदने टीचर को लेकर घूम रहे हैं। हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में मुझे ले जा रहे हैं। अफ्रीका के जंगलों में भी जाकर 3 वहाँ के कंट्रीज में मैंने स्पीचेस दिए। और यूनाइटेड किंगडम के 15 सिटीज के सब मदारिस में मेरे आपने लेक्चर्स रखे। ये लीडर की निशानी होती है, अपने आप को पीछे रखकर मुझे आगे रखते हैं और कहते हैं कि सर आपके बड़े आशिक हैं,
اور آپ کو سننا چاہتے ہیں تو آپ کی بات بھی سن کر اگر وہ بدل جاتے ہیں تو ہمارے لیے بہت بڑا اچیومنٹ ہے، کیونکہ بدلنا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ وہ کس کی بول سے بدلتے ہیں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، انسان میں بدلاؤ آنا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہ جگر آپ رکھتے ہیں ماشاءاللہ، اتنا بڑا ادارہ، ہندوستان کا سب سے بڑا ادارہ، یعنی جس میں 10,000 طلبہ پڑھتے ہیں اور 100 ادارے ہیں اور اس کے پریزیڈنٹ ہیں، اور مجھ جیسے ادنے ٹیچر کو ایسا موقع دیتے ہیں۔ میں اس پلیٹ فارم سے آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں ہر پلیٹ فارم سے ایک میسج دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ دینی محفل ہے، دین کا سیکھنا، دین کا سکھانا دو بھی ثواب ہے۔ دین کا سیکھنا، دین کا سکھانا، یا قابل ٹیچر بننا یا قابل لیڈر بننا، اس کے لیے میں نے جو سمجھا ہے اس پر میں روشنی ڈالتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جب میسج آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، میسج کیا، کمانڈ آیا، حکم آیا کہ آپ اپنے گھر کے فیملی ممبرز کو دین سکھائیے، اسلام کا میسج پہنچائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کے مطابق اپنے گھر کے فیملی ممبرز کو دین کا میسج پہنچایا۔ پھر کچھ دن بعد پھر میسج آتا ہے کہ ابھی آپ اپنے خاندان کے ممبران کو یہ دین کا میسج پہنچائیں، تو وہ دین کا میسج پہنچاتے ہیں۔ پھر کچھ دن کے بعد، یعنی اس وقت میں چھپ چھپ کر، دشمن اسلام کا غلبہ تھا، ان سے ڈر ڈر کر، چھپ چھپ کر، بڑے حفاظت سے اپنی جانیں بچاتے ہوئے دین کے میسیجز کو پہنچایا کرتے تھے۔ پھر اللہ کا میسج آیا، ابھی چھپ چھپ کر نہیں، ابھی اعلان اعلان آپ نے میسج کنوے کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مکہ کے ممبران کو، وہاں کے رہنے والے باشندوں کو جمع کیے، اور پہاڑی کے اوپر، چوٹی پر، پہاڑ پر کھڑے ہو کر تمام مکہ کے باشندوں سے سوال کرتے ہیں کہ ہاؤ ڈیڈ یو فائنڈ می آل دیز ڈیز، ان دنوں آپ مجھے کیسے پائے ہو، ان دنوں آپ مجھے کیسے پائے ہو۔ تو آپ سارا مجمع بیک وقت آواز گونجتی ہے کہ الصادق الامین، ہم نے آپ کو سچا پایا ہے اور ہم نے آپ کو ایماندار، آنیسٹ پایا ہے، لائل پایا ہے۔ اگر وہ بیک وقت میں سارے لوگ منور زماں کو کہیں آپ الصادق ہے، الامین ہے، یا دنیا میں 850 کروڑ لوگ اس وقت جی رہے ہیں، ان کی تعریف کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دلی دل میں سب کو خوشی ہوتی ہے۔ لیکن پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان بخش نہیں تھے اس جواب سے۔ اس وقت میں وہ اپنا امتحان لیے، جو اس دنیا میں کسی کی ضرورت نہیں جو عوام کے بیچ میں آ کر کھڑے ہو کر خود کا امتحان لیں۔ تعریف سننے کے لیے تو سب لوگ تیار ہیں، قصیدے پڑھے جاتے ہیں تو خاموشی سے سر نیچے رکھتے ہیں، لیکن مزہ تو دلی دل میں آتا ہے سب کو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم واحد ایسی شخصیت، ایسی پرسنالٹی، خوش نہ ہوئے لیکن اپنا امتحان لیے۔ وہ کیسا لیے؟ سوال کر کے کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے اور اٹیک کرنے کے لیے بالکل تیار ہے، اگر میں ایسا کہتا ہوں کہ آپ میری بات مانو گے؟ پھر آواز گونجی کہ ہم نے آپ کے مبارک منہ سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، ہم نے ہمیشہ سچ سنا ہے، ہم بالکل آپ کی بات مانتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی ذات کو رکھا، پھر اس کے بعد اللہ کی بات کو، یعنی اپنی بات کو رکھا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ بات رکھنی تھی اللہ کی، لیکن اللہ کی بات رکھنے سے پہلے آپ نے کیا رکھا؟ بتائے سب لوگ؟ اپنی ذات کو رکھا، یعنی اپنے کیریکٹر کو رکھا۔ تو دین سیکھنا ہے، دین سکھانا ہے، ٹیچر بننا ہے یا پھر لیڈر بننا ہے، تو سب سے پہلے مجھے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اپنے کیریکٹر کو بنانا بہت ضروری ہے۔ علم میں اضافہ ہو سکتا ہے، کسی کو اللہ بہت ٹیلنٹڈ بنا سکتا ہے،
اس کو کئی ساری چیزیں یاد ہو سکتی ہے، لیکن اس سے مقبولیت نہیں ملتی ہے انسان کو۔ آج دنیا میں بہت سے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، لیکن مقبولیت کس سے ملتی ہے؟ اخلاق سے، کیریکٹر سے، اپنی ذات کو بنانا ہے۔ جو بھی طلبہ یہاں تشریف فرما ہے وہ کل کے فیوچر لیڈرز بھی ہو سکتے ہیں، وہ کل کے زبردست ٹیچرز بھی ہو سکتے ہیں، کل کے زبردست مقرر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میری اس چھوٹی سی بات کو آپ لوگ اپنی دل میں بٹھا لیں کہ آپ نے لائف میں کچھ بننا ہے تو پہلے اپنی ذات کو بنائیں، اس کے بعد جب آپ اپنی بات رکھتے ہو تو وہ بات لوگوں کے دلوں میں اترتی ہے اور وہ بات لوگ سننا پسند کرتے ہیں۔ یہاں تشریف فرما سبھی طلبہ اور جتنے بھی لوگ دور دراز سے آئے ہیں میں سلوٹ کرتا ہوں، کیونکہ ریسرچ کہتا ہے، طلبہ پر ریسرچ کیا گیا کہ ایک اسٹوڈنٹ پورے 100% کانسنٹریشن کے ساتھ کلاس روم میں کتنی دیر لیکچر سن سکتا ہے، تو بڑا ریسرچ کے بعد پتا چلا کہ 7 منٹ سے زیادہ کوئی لیکچر نہیں سن سکتے۔ 7 منٹ کے بعد دماغ منتشر ہو جاتا ہے، ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، ڈیویٹ ہوتا ہے، خیالات کہیں گم ہو جاتے ہیں۔ لیکن ماشاءاللہ یہاں 7 منٹ نہیں، آپ لوگ 12 بجے جمع ہوئے یہاں نماز کے لیے، تو 12 سے لے کر آپ 3:45 ہو رہے ہیں، تو آپ یہاں جو بیٹھے 4 گھنٹوں سے سلام کرتا ہوں میں، آسان چیز نہیں ہے۔ بالخصوص یہ سوشل میڈیا کے زمانے میں کوئی بندہ آدھا گھنٹہ نہیں بیٹھ سکتا ہے، لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ 4 گھنٹے سے بیٹھ کر یہاں بڑے اطمینان سے، صبر سے آپ لوگ لیکچرز بھی سنے ہیں، بچوں کو موٹیویٹ بھی کیے ہیں، جو طلبہ نے انعامات پائے ہیں یہاں پر۔ 2 سال قبل مولانا بدرالدین اجمل صاحب نے مجھے فون کیا تھا کہ آپ کے ساتھ مجھے آسام کے کم از کم 10 جگہوں پر لیکچرز رکھنے ہیں، بہت ڈیمانڈ آ رہا ہے، اور میں بس بیٹھا رہوں گا اور آپ بات کریں۔ ایسے 10 جگہوں پر میں لے جاؤں گا، لیکن مصروفیت اتنی بڑھ گئی، بالخصوص مولانا حذیفہ صاحب وسطانوی دامت برکاتہم کے ساتھ میں جب سے جڑا تب سے اتنا مصروف ہو گیا کہ دن رات کیسے گزرتے ہیں پتہ نہیں چل رہا ہے۔ کبھی 3 بجے سو کر صبح 5 بجے اٹھتے ہیں، پھر سفر میں نکل جاتے ہیں، اور میں تھک جاتا ہوں لیکن حضرت کو کبھی تھکے ہوئے نہیں پاتا ہوں میں۔ تو آپ سے بھی مجھے بہت موٹیویشن ملتا ہے، تو میں دور دراز سے آئے آسام کے تمام نوجوانوں سے میں یہ وعدہ کرتا ہوں، جو وعدہ میں نے مولانا بدرالدین اجمل صاحب سے کیا تھا 1.5 سال قبل، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے یہاں آ نہیں پایا، لیکن بہت جلد انشاءاللہ کم از کم 5 جگہ ضرور میں آسام کے حصوں میں یا 10 جگہ انشاءاللہ آؤں گا، اور تمام ینگسٹرز کو جمع کر کے میں بہت تفصیل سے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، کیریکٹر ڈیولپمنٹ پہ میں ضرور لیکچرز دوں گا انشاءاللہ۔ چونکہ آج سب لوگ جمع ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ احمد بھائی بھی ہیں، وہ حضرت نے آپ کو امیر بنایا جماعت کے، تو جب وقت ہو جاتا ہے وہ یہاں آ جاتے ہیں، تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ ابھی مجھے سپیچ ختم کرنا ہے، تو جیسے 4 بجتے ہیں آپ ادھر آ جائیں پلیز، آپ سے گزارش، تاکہ وقت پر عصر کی نماز سب لوگ ادا کر لیں۔ میں تمام جتنے بھی نوجوان طلبہ ہیں اور دور دراز سے جو مجھے سننے آئے ہیں، ان سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ کامیاب ہونے کے لیے آپ کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں یہ بالکل بھی دیکھا نہیں جاتا ہے، یعنی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کس گھر میں پیدا ہوا ہے، آپ کی زندگی کس حالت میں گزر رہی ہے، اس کا تعلق کامیابی سے کچھ نہیں ہے۔ آپ کتنے قرض میں ہیں، آپ کتنے پریشانی میں ہیں، آپ کون سے سلم میں رہتے ہیں، آپ پر کتنی مصیبتیں ہیں، آپ پر کتنے چیلنجز ہیں، کتنے آبسٹیکلز ہیں، کتنے ہارڈشپس ہیں، کتنے ہنڈرنسز ہیں، کتنی رکاوٹیں ہیں، کتنے پرابلمز، ڈیفیکلٹیز آپ کے زندگی میں ہیں، اس کا تعلق کامیابی سے نہیں ہے۔ کامیابی انسان کو کوئی بھی فیلڈ میں اگر آپ چاہتے ہو تو سب سے پہلی